अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी प्रोफाइल्स में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा। हमारे यहाँ अक्सर प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, क्राइम्स, किडनैपिंग, इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ दिए जाते हैं और लोग काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि ये केसेस सॉल्व नहीं होते। लेकिन अभी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मदद कर रही है और वो पुलिस की भी मदद कर रही है इन्हीं इश्यूज़ को डील करना और इनको प्रॉब्लम सॉल्व करना और इस तरह के सारे काम। मेरे आज के मेहमान भी इसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है CPLC, उनके चीफ़ हैं अहमद चनॉय साहब। आइए उनसे मज़ीद बातचीत करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आई नो आपके जिस तरह का काम है उस पर काफ़ी बिजी स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस प्रोफाइल के लिए आप आए, बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, स्टार्ट करते हैं। आप मुझे पहले ये बताएं कि अहमद चनॉय कौन है? एक आम इंसान जो इस वक्त आपको देख रहा है, लोग तो आपको आपके काम की वजह से जानते हैं, लेकिन हु इज़ अहमद चनॉय? सिंपल सा जवाब ये है कि अहमद चनॉय भी एक आम इंसान है जो इंसान होने का हक अदा करने की कोशिश कर रहा है और सोशली भी और कारोबारी लिहाज से भी जो है वो हमने कोशिश की है कि अपना काम भी करें और लोगों का काम भी करें। कारोबारी लिहाज से मैं टेक्सटाइल ग्रेजुएट भी हूँ और साथ साथ टेक्सटाइल बिज़नेस में, जिसमें यान, फैब्रिक्स, गारमेंट्स, तीनों लाइंस में जो है वो हम काम करते रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मुल्क में टेक्सटाइल की तरक्की के लिए उसके जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी मुख्तलिफ टेक्सटाइल एसोसिएशन से, बिलखुसूस पाकिस्तान क्लॉथ प्रोडक्शन एसोसिएशन से, जिसका कई साल में चेयरमैन भी रहा हूँ, उस फोरम पर भी हम काम करते रहे हैं। सेल्स टैक्स के इशू पे टेक्सटाइल ट्रेड को ज़ीरो ड्यूटी सेल टैक्स में लाने के लिए भी बड़ा काम किया और इसके बाद जो भी इसके इश्यूज़ थे उस पर जो है वो मेहनत की है। गवर्नमेंट को ये बताया है कि जी टेक्सटाइल की सनत के फ़रोग़ के लिए इसको हैसल फ्री बनाएं और गवर्नमेंट ने इस पर इम्प्लीमेंट भी किया है। आज भी पाकिस्तान का 60% जो है वो जो कारोबार है वो टेक्सटाइल से, और इसको जब तक हम तरक्की नहीं देंगे, इसको जब तक हम इंसेंटिव्स नहीं देंगे, जो मुल्क की 60% लेबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है उसको फिर रोज़गार नहीं मिलेगा। इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी जो है वो प्रॉस्पर करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जो है वो एक कारोबार के कल्चर जो है वो बढ़े और लोग ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आए। दूसरी बात ये कि सोशल सर्विसेज में एजुकेशन सेक्टर पे भी हमने बड़ा काम किया है। मुख्तलिफ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मैं हेड करता हूँ, बिलखुसूस कुतियाना विमेन एजुकेशन बोर्ड को, जहाँ हम 15,000 बच्चों को जो है वो वेलफेयर बेसिस पे तालीम दे रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 50% जो है वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ के सेक्टर में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स, कुतियाना विमेन हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल और दूसरे ऐसे हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इंडस हॉस्पिटल आज एंटायरली फ्री सर्विस दे रहा है और इसकी जो मंथली सब्सिडी है वो 600 मिलियन से ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा काम है कि जिससे न सिर्फ शहर कराची को बल्कि पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच रहा है। सिंध के दूर दराज से अवाम जो है वो इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करने आ रहे हैं और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हमारा जो अब अगला ऑपरेशन डेट जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं सितंबर 2014 की, क्योंकि इतनी बुकिंग्स हैं। ज़ाहिर है इतनी बुकिंग्स हैं, 6 ऑपरेशन थिएटर हैं, हर वक्त फुल रहते हैं और लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वहाँ सुबह 4 बजे से लाइनें लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह हमारा जो है वो एक क्लिनिक खुलता है जिस क्लिनिक के ज़रिए फ़िल्टर क्लिनिक कहलाता है, जिसके ज़रिए आप हॉस्पिटल में एडमिशन और सारा काम करते हैं। तो वो फ़िल्टर क्लिनिक ही सुबह से 4 बजे से लोगों की लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं और एक अजीब सा वहाँ रश होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग वहाँ भी बहुत डिसिप्लिन अंदाज में आते हैं, उन्हें पता है कि इस हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। वहाँ कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। वंस यू एंटर द हॉस्पिटल, जब तक आप बाहर आएंगे आपसे कोई किसी किस्म का चार्ज या किसी किस्म के टेस्ट के लिए नहीं कहा जाएगा। जो वहाँ इलाज होता है वो पूरा का पूरा आपको एंटायरली फ्री होता है, चाहे उसमें आपके 5 लाख लगते हों, 10 लाख लगते हों, 15 लाख लगते हों। और ये एक सारा ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको हमने दिया है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है और मेडिकल केयर में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इससे बड़ी सपोर्ट जो है कराची में वो कोई भी नहीं है। इवन हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्री हॉस्पिटल्स के, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सिविल, जिना, अब्बासी वगैरह, लेकिन वहाँ भी मुख्तलिफ टेस्ट के या मुख्तलिफ चीज़ों के कुछ चार्जेस ज़रूर होते हैं, लेकिन हमारे पास एंटायर फ्री है।
اور یہ بھی نہیں کہ ہم صرف مد زکوٰۃ میں کرتے ہیں. کسی کو اگر زکوٰۃ نہیں اور ڈونیشن سے کروانا ہے تو وہ ڈونیشن سے بھی کروا سکتا ہے, وہ اس کی اپنی ول ہے, ان کو وہ آپشن دیا جاتا ہے. جی بالکل, اپنا آپشن دیا جاتا ہے. تو یہ میڈیکل سیکٹر میں ہم کر رہے ہیں. سوشل سیکٹر میں آل پاکستان ویمن فیڈریشن جو ملک کے 25 لاکھ میمبروں کی ایپکس باڈی ہے, اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں. اور وہ باڈی ہے کہ جس کو ہم بڑی خوشی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پاکستان میں سوشل سیکٹر میں لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو. ہمارے 100 سے زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور 35 سے زائد میڈیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس شہر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز ہیں. MMI ابھی ایک بڑا ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرشری ہاسپٹل ہے اور وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اس کے بعد CPLC سٹیزنز پولیس لائزن کمیٹی جس دن سے فارم ہوئی تھی اس دن سے میں اس کا ایک بنیادی رکن بھی ہوں, اور آج الحمدللہ بحیثیت چیف CPLC اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. یہ وہ ادارہ ہے کہ جو لوگوں کی نہ صرف خدمت کرتا ہے بلکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سپورٹ کرتا ہے. یہ وہ سپورٹ سسٹم ہے جس کی نظیر میرے خیال ہے دنیا میں نہیں ملتی. جو ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے جس میں 25 سال سے زائد FIR کا ڈیٹا, پھر اس کے بعد 8 لاکھ سے زائد سیل فونز جو ملک میں چوری ہوئے ہیں ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کا ڈیٹا, اس کے بعد 4 لاکھ سے زائد قیدیوں کا ڈیٹا جو جیلوں میں آتے جاتے ہیں کراچی کی, پھر کراچی میں 30 لاکھ سے زائد گاڑیاں جو سڑکوں پر ہیں ان کا اپڈیٹ ڈیٹا بیس جو ایوری منٹ اپڈیٹ ہو رہا ہے وہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے. اور ان سارے ڈیٹا بیسز کے مدد سے ہم جیوگرافک انفارمیشن سسٹم پر اس کا ایک پیٹرن بناتے ہیں کہ کراچی شہر میں کرائم کا کیا پیٹرن ہے, اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کر اس کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ صلاح مشورے نکل سکتے ہیں. پھر کیسز کی انویسٹیگیشن میں اسپیشلی کڈنیپنگ فورینسک کیسز میں CPLC کی ایکسپرٹیز ہے. وہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ ہے کہ نہ صرف فیملیز کو ٹرین کرنا بلکہ اس کرٹیکل سچویشن میں اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا, اس کو انویسٹیگیٹ کیسے کرنا, کرنل سے کیسے پہنچنا, ان کے ہائیڈ آؤٹس کو کیسے لوکیٹ کرنا, یہ سارا کام CPLC لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کر کرتی ہے. اور الحمدللہ ہمارا سکسیس ریٹ اس پہ 98% سے زائد ہے. بطاخوری میں بھی CPLC کا ایک بہت بڑا کام ہے. CPLC بھی اپنے ویلفیئر کام کرتی ہے. گورنر صاحب کی ہدایت کے مطابق جو بھی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے یا جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سپورٹ کا کام ہوتا ہے اس میں CPLC برابر کی شریک ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو اہم میٹنگز ہوتی ہیں اسلام آباد میں, کراچی میں, سندھ کے حوالے سے CPLC اس کا ایک انٹیگرل پارٹ بھی ہے. اچھا احمد صاحب, اگر آپ کی پرسنل لیول پہ بات کی جائے تو آپ نے بزنس, ایجوکیشن اور ہیلتھ جو 3 بہت امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں ایک ملک کو ایک بہتر ترقی کی طرف لے جانا ہے, تو اس پہ آپ نے اس وقت کام کیا. CPLC کی اگر میں بات کروں تو اس کی بنیاد کا کوئی ایک ریزن ہے جو رکھی گئی ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے جو کام آپ کریں وہ تو پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ بھی کر سکتی ہیں, لیکن CPLC کی ایسی کیا ضرورت تھی کہ یہ کمیٹی فارم کی گئی؟ دیکھیے 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں. یہ کمیٹی اس لیے فارم کی گئی کہ 1989-90 میں کراچی میں کڈنیپنگ فار رینسم کا ایک بہت بڑا بحران آیا ہوا تھا, بڑا رواج آیا ہوا تھا. جو شہر کے انڈسٹریلسٹ دور دراز علاقوں میں جا رہے تھے ان کو کڈنیپ کیا جا رہا تھا. شہر کے انڈسٹریلسٹ, ٹریڈرز, بزنس مین جو ہیں وہ جمع ہوئے گورنر ہاؤس کے سامنے. فخر الدین جی ابراہیم صاحب ایک بہت اچھے گورنر اس زمانے میں تھے, انہوں نے ہمیں اندر بلایا اور بلا کر ہمیں ایک آئیڈیا فارم کیا کہ دیکھیں پولیس کے نام شاید حالات ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اتنا بیک اپ نہیں دے پا رہی, کیوں نہ سٹیزنز اس کو بیک اپ دیں. سٹیزنز اپنے ایکسپرٹیز کی مدد سے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو بھی ممکنہ سہولیات ہو سکتی ہیں اس میں سپورٹ کریں. اور CPLC نے یہ کام کیا. اور اس کے بعد آج جو CPLC کی فارمیشن ہے اور اس کے بعد اس کا جو سٹرکچر ہے اور اس میں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں, جو ڈیٹا بیسز ہے, جو ایکسپرٹیز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو نہیں کر سکتی, لیکن CPLC کی افیکٹو سپورٹ کے بغیر اتنے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ نہیں آ سکتے. یہ ایک افیکٹو سپورٹ ہے کہ جو ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے شاید سندھ پولیس کے پاس بھی نہیں ہے, کراچی پولیس کے پاس بھی نہیں ہے. ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ بڑا ریلائبل ڈیٹا بیس ہے. اس سے آپ کرمنل ویریفیکیشن بھی کرتے ہیں, اور یہ ویریفیکیشن صرف ملٹی نیشنل کمپنیز یا ایمبیسیز اپنے ریکارڈ کے لیے نہیں کرتی, بلکہ پولیس اور دیگر سرکاری ادارے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس کرمنل ویریفیکیشن ریکارڈ کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں. لیکن کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک ڈپینڈنسی فیکٹر ہے لا انفورسمنٹ اور پولیس والوں کی, کہ ان کو پتہ ہے کہ CPLC ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کر دے گی تو وہ اپنا کام پوری طریقے سے نہیں کرتے, وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, آپ ان کو انفارمیشن دیں گے اور پھر آگے جا کے وہ اپنا کیس اسی طرح سولو کریں گے. سو ڈونٹ یو تھنک یہ ڈیپینڈنسی فیکٹر اب ہٹ جانا چاہیے, اینڈ پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ شوڈ بی ڈیپینڈنٹ انف کہ وہ یہ سارے کیسز
اور اسی طرح کی ریسرچ یا جو بھی انفارمیشن ضرورت ہے وہ خود اپنے بنا پہ کرے. دیکھیں آبویسلی ہونا تو یہی چاہیے تھا, لیکن ہر ترقی پذیر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ سٹیزنز جو ہیں وہ کمیونٹی کیئر پروجیکٹس کرتے ہیں, پولیس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں ہماری سپورٹ بہت زیادہ ہے پولیس کو, ہماری وجہ سے پولیس کی ڈپینڈنسی ہم پہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس کے اپنے مسائل ہیں, پولیس کے اپنے مسائل میں ان کے ایبرپٹ ٹرانسفرز ہیں, ان کے پاس ٹیکنیکل فیسلٹیز کا نہ ہونا, فائنینشیل پرابلمز بھی ہیں. میں نہیں کہتا فائنینشیل پرابلم, اتنا بڑا بجٹ ہے, اس میں اتنے فائنینشیل پرابلمز نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس کا صحیح استعمال میں کہہ سکتا ہوں. لیکن صحیح استعمال کیوں نہیں ہو رہا, کویسچن یہاں پہ آتا ہے. دیکھیں صحیح استعمال اس لیے نہیں ہو پاتا کہ نیپوٹزم اور کرپشن ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے, اور وہاں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. کیوں پولیس نے اپنا یہ اتنا اچھا نیٹ ورک نہیں بنایا, کیوں پولیس میں یہ ٹریننگ اتنی اچھی نہیں, کیونکہ اگر کام یہ آپ کی کمیٹی کر سکتی ہے تو پھر پولیس اور لا انفورسمنٹ کے بعد تو وہ چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ کریں, وہ ضرور کریں, ہماری ایڈیشنل سپورٹ لے لیں. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل نہیں کر رہے, بالکل کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن جتنی بڑی ان کے پاس انفراسٹرکچر ہونا چاہیے تھا, جتنا اچھا ڈیٹا بیس اپڈیٹ ہونا چاہیے تھا, جتنی چیزیں جو ہیں وہ اپ ٹو ماڈرن ٹیکنالوجی کے حساب سے کوآرڈینیٹ ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو پائیں. اور اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ پولیس کی نااہلی ہے, یہ پولیس کا ایبرپٹ ٹرانسفرز کسی اچھے آدمی کا ایک جگہ مستقل نہ ہونا اور پھر ان فنڈز کی اس جگہ پہ نہ پہنچنا, دوسری چیزوں میں استعمال ہو جانا. اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے کرپشن اینڈ نیپوٹزم. کرپشن بھی اپنی جگہ پر کہہ لیں, یا فیوریٹزم بھی کہہ لیں, یا ایک ہی جگہ پہ کنسنٹریٹ کرنا کہہ لیں, اور پھر حکمرانوں کی مرضی بھی کہہ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیس کے مصائب ہیں, ان مصائب سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور ہماری ڈپینڈنسی, ہم نہیں کہتے کہ جی ہماری ڈپینڈنسی ہو, وی آر ناٹ اے فورس, وی آر جسٹ اے سپورٹیو باڈی. بالکل ٹول اینڈ ایڈ ہے, ہم کہیں بھی فورس نہیں ہیں, ہم کہیں بھی پولیس کے اسٹیپس میں اپنا اسٹیپ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم ان کی اوور اسٹیپنگ بھی نہیں کرتے, اور ہم تو ان کو سپورٹ دیتے ہیں جہاں جہاں ریکوائرڈ ہیں. اگر آج پولیس اپنا اتنا افیکٹو رول ادا کر رہی ہوتی تو شاید سی پی ایل سی کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آج سی پی ایل سی کی ضرورت کراچی کے علاوہ دوسرے بڑے جو پاکستان کے شہر ہیں ان میں بھی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سی پی ایل سی جیسے ادارے جو ہیں وہاں قائم ہو جائیں. ٹھیک. اچھا احمد صاحب, اگر ایک عام آدمی اور ایک عام شہری سی پی ایل سی پہ اگر مطلب ان کو کوئی پرابلم ہے, کرائم ہے یا کڈنیپنگ ہے, تو وہ کس طرح آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, یا کوئی آپ کو ایک سرٹن فیس چارج کرتے ہیں ان کو, اور از اٹ فری آف کاسٹ جو آپ اپنی سروسز ان کو آفر کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سی پی ایل سی کی تمام سروسز جو ہیں وہ انٹائرلی فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے. سی پی ایل سی کا ڈپینڈنس جو ہے وہ 15% گورنمنٹ فنڈنگ پر ہے, اور باقی 80-85% جو ہے وہ جنرل پبلک فنڈنگ ہے. ٹھیک ہے. بٹ وی نیور چارج اینی تھنگ فار اینی آف آور سروسز دیٹ وی آفر ٹو دیم. ہمارے پاس 6000 سے زائد کالز جو ہیں وہ ہمارے کال سینٹر پہ آتی ہیں, جو 566222 کے نمبر سے چلتا ہے. اٹس 24/7, اٹ نیور سلیپس, اور 98.9% جو ہے اس کی کال اٹینڈنس ریٹ ہے. ہم اس کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سی پی ایل سی کو کانٹیکٹ کرنا ہے, سی پی ایل سی کے 5 زونل آفیسز جو کراچی کے 5 علاقوں میں واقع ہیں, ہمارا مین آفس گورنر ہاؤس آفس جو 24/7 کھلا ہوا ہے, اور ہماری ہیلپ لائن 35662222 جو 24 گھنٹے آن ہے, اس کو کال کر لیں. ہم سے رابطہ بڑا آسان ہے, اس کے لیے کوئی فیس نہیں ہے, کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئیں, اور ہمارے اپنے پرسنل موبائل نمبرز بھی جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ہم وقت وہاں سے مل جاتے ہیں, اور 24 گھنٹے ہم لوگوں کو اٹینڈ کرتے رہتے ہیں. کہ کراچی شہر میں کوئی بھی ایمرجنسی کسی کو ہوتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ شاید تھانے میں جا کے اتنا رسپانس نہیں ملے گا, سی پی ایل سی کے کسی ممبر کو اٹھا کے جو ہے اس کے سیل فون پہ فون کر لیں, وہ رسپونڈ کر دے گا, ان کی ہیلپ کے لیے آ جائے گا, تھانے سے کوآرڈینیٹ کروا دے گا, اور جو بھی ان کا فوری پرابلم ہے اس کو حل کروا دے گا. ٹھیک. احمد صاحب میں ایک بریک لوں گی, چھوٹی سی بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں.